बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं अहम खबर शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाने का ऐलान। इस्लामाबाद में शहदा और इनके खानदानों से इज़हार यकजहती के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब में कहा कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत रियासत के खिलाफ बगावत, मुल्क में और अफवाज के अंदर तकसीम पैदा करने की मज़मूम कोशिश की गई। 9 मई वालों को ऐसी सज़ा देंगे जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। 9 मई को हमारे शहदा के अहल खाना के दिल पर एक क़यामत गुजरी थी, दोबारा ये ठेस क़यामत तक नहीं लगने देंगे। ऐसा सियाह दिन पाकिस्तान की तारीख में दोबारा कभी नहीं आएगा। कि 9 मई के साने के अंदर लोगों को, जत्थों को उकसाया, वो कानून के कटहरे में हर सूरत आएंगे और उनको कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा मिलेगी ताकि रहती दुनिया तक दोबारा ये कोई इस तरफ सोचने की जुर्रत भी ना कर सके। जिन्होंने 9 मई के दिन 2023 में पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ बगावत की, पाकिस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम करने की एक घटिया हरकत की, अफवाज पाकिस्तान में तकसीम करने की एक इंतहाई कबीह और मज़मूम हरकत की, कि 9 मई के दिन हमारे शोहदा के अहले खाने के दिल पर एक क़यामत गुजरी थी। कानून अपना रास्ता अपनाएगा, इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और 9 मई को क़यामत तक दोबारा नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह तरीन दिन रहेगा। स्याह बाप रकम करने वाले मनसूबा साजों किरदारों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता, ना ही डील होगी। 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कटहरे में लाया जाएगा। उन वरगलाए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही शक का फ़ायदा दिया जा चुका है। घिनौने मनसूबे के असल रहनुमा जो खुद को मासूम कहते हैं, इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। दुश्मन कुव्वत सरपरस्त प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल दहशत गर्दी पर उतर आई हैं। आर्मी चीफ इस वक्त आपको बताएं कि आसिम मुनीर का लाहौर गैरेजन में ऑफिसर से खिताब। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। दानिस्ता तौर पर शरपसंदों ने शहादा की यादगारों की बेहुरमती की, रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया गया। घिनौने मंसूबे के असल रहनुमा जो खुद को मासूम कहते हैं, इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर गैरेजन में ऑफिसर से खिताब में दो टोक कह दिया। सिपह सालार ने कहा, पुरतशद्दुद और मजमूम कार्रवाइयों की वजह से दुश्मनों को मजाक उड़ाने का मौका दिया गया। अब वही साजिशी अनासिर ढटाई से बयानिए को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि स्याह बाब रकम करने वाले मंसूबा साजों किरदारों के साथ समझौता हो सकता है, ना डील। ऐसे लोग इन अनासिर के सियासी मकासद नहीं समझ सके, इन्हें ख्वाहिशात का ईंधन बनाया। उन वरगलाए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही शक का फायदा दिया जा चुका है। सिपाही सालार का कहना था, खुद को मासूम जाहिर करने वाले ऐसे अनासिर के खिलाफ वाज़ेह सबूत मौजूद है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया, शुहदा, अहले खाना या इदारे की बेहुरमती की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कटहरे में लाया जाएगा। उनका कहना था, इश्तियाल अंगेजियों का जवाब न देने को, कमजोरी और सब्र को गलत न समझा जाए। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरेजन में जिनाह लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए शहादा को खराजे अकीदत पेश किया। जिनाह लाइब्रेरी को बनाकर कायद की हुर्मत दोबारा रोशन करने के अज़्म का इजहार किया। दुश्मन कुव्वतें सरपरस्त प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल दहशत गर्दी कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हिमायत से ऐसी तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़म, कहा, फौज का हर सिपाही और अफसर किसी दूसरी वाबस्तगी से कता नज़र फ़राइज़ को तरजीह देता है। पाक फौज का हर सिपाही अफसर रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दे रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, 9 मई को कानून की हुक्मरानी और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश की गई। पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए, जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। 9 मई करने वालों को दहशतगर्द जमात समझती हूँ, ऐसी जमात से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जिन्ना हाउस में शोहदा के लवाहिकीन के एहसास में खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, पूछना चाहती हूँ, घिनौना फेल करने वालों को क्यों सज़ा नहीं मिलती?
کہتے ہیں ہمارا 9 مئی سے تعلق نہیں، آپ کے خاندانوں کا بھی اس سے تعلق ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی باقاعدہ 3-4 ماہ پہلے پلاننگ کی گئی۔ سوچتی رہی وہ کس طرح پاکستانی ہوگا جس نے اس مقام کو جلایا۔ محب وطن پاکستانی ایسے سانحے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو نتمیک کو ہوا ہے اس کے لیے میں یہ اپنے دل سے سمجھتی ہوں کہ وہ ایک دہشت گرد جماعت تھی، اور جو اس طرح کی مذموم حرکت کر سکتا ہے، سیاہ حرکت کر سکتا ہے، وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی۔ میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا سیاسی جماعت کی آڑ میں، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، آپ کے خاندان کا بھی اس سے تعلق ہے، اور جن کو آپ نے دہشت گردی کی ٹریننگ دی تھی 4 مہینے، ان کا بھی ان سے تعلق ہے۔ میں پہلے سے کہتی تھی کہ یہ بڑا 3-4 مہینے اس کی بڑی میٹیکولس پلاننگ کی گئی، دہشت گردوں سے تربیت دلوائی گئی ان لوگوں کو۔ آج جب میں نے اندر جا کے جناح ہاؤس کا وزٹ کیا تو میں یہ سوچتی رہی کہ کوئی کس طرح کا پاکستانی ہوگا قائد اعظم محمد علی جناح کی یادگار پہ جس طرح حملہ کیا، جس طرح اس کو نظر آتش کیا۔ پاکستانی جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنی قوم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی اس طرح کی کسی چیز کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ 9 مئی کے واقعات میں تحریک انصاف براہ راست ملوث تھی۔ تحقیقاتی رپورٹ وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کی روشنی میں کابینہ نے قانون سازی کا فیصلہ کر لیا۔ اراکین نے سوال کیا، کیپٹل ہل میں ملوث عناصر کو سزا ہو سکتی ہے تو 9 مئی کے مجرمان کو اب تک سزا کیوں نہیں دی گئی؟ 9 مئی کے واقعات میں تحریک انصاف براہ راست ملوث، تحقیقاتی رپورٹ میں اہم انکشاف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں 9 مئی کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی گئی۔ نگراں حکومت میں قائم کابینہ کمیٹی کی رپورٹ وزیر قانون نے پیش کی، جس میں تحریک انصاف کو براہ راست ملوث ٹھہرایا گیا۔ رپورٹ کی روشنی میں وفاقی کابینہ نے قانون سازی کا فیصلہ کر لیا۔ متفقہ طور پر 9 مئی کے عناصر کے خلاف مقدمات منطقی انجام تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کیا۔ اراکین نے سوال کیا کہ کیپٹل ہل میں ملوث عناصر کو سزا ہوئی تو 9 مئی کے مجرمان کو اب تک کیوں نہ ہوئی؟ رپورٹ پارلیمنٹ میں بھی پیش کی جائے گی۔ ایوان میں 9 مئی واقعات پر بحث ہوگی۔ سامنے 9 مئی کے خلاف پنجاب سے نو بلوچستان اسمبلی میں قراردادیں کثرت رائے سے منظور ہوئیں۔ شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی اور حساس تنصیبات کو جلانے جیسے گھنونے فعل کی شدید مذمت کی گئی۔ افواج پاکستان پر مکمل اعتماد ہے، یکجہتی اور بھرپور حمایت کا اظہار کیا گیا ہے۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف فوری کارروائی اور ملزمان کو قرار باقی سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ سانحہ 9 مئی پر ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں سیاسی و سماجی تنظیموں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ شرکا کا پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سانحہ 9 مئی ملک بھر میں ریلیاں، مظاہرے، پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ حیدرآباد اور سکھر میں سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے شرپسند عناصر کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ٹھٹا، سجاول، بدین، اوباڑو، جیکب آباد، خیرپور، شکارپور، سانگھڑ اور کشمور میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ میرپور خاص، ٹنڈو الایار، نوشہر و فیروز، لاڑکانہ میں عوام پاک فوج کے حق میں نعرے بلند کرنے سڑکوں پر آ گئے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ سیالکوٹ، ملتان، گوجرانوالہ، جہلم، میاوالی اور مظفر گڑھ میں ریلیاں نکالی گئیں۔ گجرات، ملکہ کوہسار، مری، جنگ میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ چنیوٹ، بورے والا، خانپور، قصور، تاندیا والا، جلال پور، پیر والا، تونسا شریف، صحبت پور، شجاباد، میلسی، سمبڑیال میں ریلیاں نکالی گئیں۔ فیروز والا، شیخوپورہ، احمد پور، سیال، دیپال پور، جڑا والا، ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی ریلیوں کے دوران پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ یہ شرپسندی، یہ انا کے فیصلے، اس سے چھوڑ دو اور سچے اور پکے پاکستانی بنو، ایسے پاکستانی جس طرح سن 47 میں ہمارے آبا اجداد نے اس وطن کی مٹی کو اپنے خون سے معمار کیا ہے۔ آپ ہمارے مجسموں کو توڑو، آپ ہماری بنیادوں کو نہیں ہلا سکتے ہو، یہ بنیادیں بڑی پکی ہیں۔ دشمن کو میں کہتا ہوں آ جاؤ، اس پرچم کے قریب تو آ جاؤ، انشاءاللہ الرحمن ہماری قوم آپ کو زبردست جواب دے گی۔
سال جو 9 مئی کا واقعہ پیش آیا وہ انتہائی افسوسناک تھا، اور ایسے واقعات کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث پائے جائے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ تو پاک فوج ملکی سلامتی کی ضامن ہے اور ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سراسر اس کی مذمت ہے۔ سانحہ 9 مئی پاکستان کے خلاف ایک گہری سازش تھی جو کہ محب وطن عوام نے متحد ہو کر اس کو ناکام بنا دیا۔ پوری قوم افواج پاکستان اور اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ ہے۔ 9 مئی 2023 کو جو کچھ شرپسند عناصر نے ملکی تنصیبات پہ حملے کیے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ شرپسند عناصر نے سیاسی اختلافات کو بنیاد بناتے ہوئے افواج پاکستان اور پاکستان کی غیرت مند قوم کے درمیان نفرت کی خلیج پیدا کرنے کی ایک ناپاک اور مذموم کوشش کی گئی، جس کو اللہ کی توفیق اور فضل و کرم کے ساتھ پاکستان کی غیرت مند عوام نے اور ہمارے اداروں نے بہت ہی احسن انداز کے ساتھ پیوند خواہ کیا۔ اس واقعے میں جہاں پاکستان کو نقصان پہنچا اور بالخصوص جو شہداء کی یادگاروں کے حوالے سے ان کو توڑا گیا، جس طریقے سے ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ کیسر کہتے ہیں ہم تمام اداروں کی عزت کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے اور یہ فوج بھی ہماری ہے۔ شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ عوام نے مینڈیٹ تحریک انصاف کو دیا اور وزیر اعظم شہباز شریف بن گیا۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم بن گئی۔ جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ان سے کیا مذاکرات کریں؟ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک انصاف کا ملک گیر احتجاج۔ اسلام آباد، ایبٹ آباد، مردان، مالاکنڈ اور دیگر شہروں میں مظاہرے۔ تحریک انصاف کے اراکین، قومی و صوبائی اسمبلی اور پارٹی قائدین شریک ہوئے۔ مقررین نے سانحہ 9 مئی کو سازش قرار دیا، جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا۔ سکھر، ٹھٹھا، وہاڑی، میرپور اور جھنگ میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکا نے بانی پی ٹی آئی و دیگر قائدین اور ورکرز کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو گرفتار کرنے کی کوشش کارکنوں نے ناکام بنا دی۔ بیرسٹر گوہر گرفتاری سے بچ کر پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سانحہ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، لیکن پرامن احتجاج کرنا ہر کسی کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ گوادر میں دہشت گردوں کا ایک اور بار نامعلوم ملزمان نے سربندر میں کوارٹر میں سوئے ہوئے 7 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ایک زخمی ہوا ہے۔ مقتولین کا تعلق پنجاب کے علاقے میاں چنو سے ہے۔ سانی کی خبر گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ والدین اور دیگر اہل خانہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ متاثرہ نوجوانوں کے ماؤں نے ریاست سے انصاف کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ای سپورٹس کا لگے گا میدان، میزبان ہوگا شہر زندہ دلان۔ کون بنے گا ایونٹ کا سلطان، دیکھے گا پورا پاکستان۔ باز گانٹلیٹ ایونٹ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ وطن عزیز میں جلوہ گر ہوگا۔ جنوبی کوریا کے نی پہلی بار پاکستان میں ایکشن میں ہوں گے۔ 10 سے 12 مئی کے دوران ہونے والے اعصاب شکن ٹاکروں کو لے کر گیم لورز میں زبردست جوش و خروش۔ پاکستانی اسٹار ایش اور جنوبی کوریا کے نی کے درمیان گھمسان کا رن پڑے گا۔ لیجنڈ لو ہائی اور پاکستانی عاطف بھی ٹکرائیں گے۔ ایچ او ایف سی کلب لاہور میں مقابلے ہوں گے۔ باز کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ٹکٹ خریدی جا سکتی ہیں۔ اذلان شاہ ہاکی کپ میں پاکستان اپنا 5واں اور آخری میچ نیوزی لینڈ کے خلاف جمعے کو کھیلے گا۔ 4 میچز کھیلنے کے بعد پاکستانی ٹیم 10 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن پر ہے۔ گرین شرٹس ایونٹ کے فائنل کے لیے پہلے ہی کوالیفائی کر چکے ہیں، جہاں ان کا مقابلہ ہفتے کو جاپان سے ہوگا۔ ٹائٹل کے لیے ہونے والا میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:30 پر شروع ہوگا۔ اور ابھی جانیے فاسٹ بالر محمد عامر کے دورہ آئرلینڈ کے لیے ویزے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق محمد عامر کو کلیئرنس دیے جانے پر ویزے کی منظوری دی گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ محمد عامر کی فوری ڈبلن روانگی کے انتظامات کر رہا ہے۔ ویزے کی منظوری نہ ہونے کی وجہ سے محمد عامر قومی ٹیم کے ہمراہ ڈبلن روانہ نہیں ہو سکے تھے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے محمد عامر کے ویزے میں تاخیر کے معاملے پر ایکشن لیا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔